अच्छा जी, तारीख की किताब नहीं मानी, सैयदना हजरत मुआविया को आपने सही साबित करना है। आ जाए फिर शेख अब्दुल हक मुहद्दिस दहलवी, आपके मसलक में शेखुल कुल फिल कुल, इनकी किताब मोमिन के माह साल अल मारूफ मसाबिक में सुन्ना कराची से छपी है, पेज नंबर 35। टॉपिक है इमाम हसन और माविया की मसालिहत। लिखते हैं इसी साल यानी 43 हिजरी में माविया ने ज़ियाद बिन उमैया अपना नायब बनाया और यही वो पहला अमल है जिसके जरिए अहकामात रिसालत माब की खिलाफ वर्जी की गई। आंटी जी, बुग़्ज़ सहाबा किराम अलैहिम रिदवान अजमाइन और खुसूसन बुग़्ज़ अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की वजह से आपकी मत बच गई है। आपके बदहवासियों का ये हाल है कि आप जिस बात को शेख मुहक्किक का मज़हब बनाकर पेश कर रहे हैं, शेख मुहक्किक ने तो यहाँ पे सालबी के हवाले से कौल नकल किया है, और आपके अंदर अगर कोई अखलाकी जुर्रत है तो आप इसकी सनद पेश करो कि देखें जी सालबी की किताब से पेश किया और सालबी जो है वो फलां सनद के साथ, और ये सनद भी बिल्कुल आपकी सही है और गैर मुअव्वल है। और हम आपको बताते चलें कि हमारे सहाबा किराम हों या अहले बैत किराम हों, ये कुरान और हदीस की शख्सियात हैं, ये तारीख़ी शख्सियात नहीं है। इन पर तान करने के लिए तारीख़ी रिवायात को हम जूते की नोक पे रखते हैं। हाँ, अगर उनके फ़ज़ाइल के अतबार से या कुरान और हदीस की मुवाफ़क़त में अगर तारीख़ की बातें होंगी वो काबिल कबूल है, लेकिन कुरान और हदीस जैसी पावरफुल दलाइल के आगे आप तारीख़ की किताबों की बात कर रहे हैं, आप जो है वो किसी गैर मुस्नद कौल की बात कर रहे हैं। आपकी अगर इतनी हिम्मत है तो जाएं इस कौल की सनद पहले पेश करें कि सालबी ने ये रिवायत कहाँ से पेश किया, और याद रहे वो हदीस सरी भी हो, सही भी हो और गैर मुअव्वल हो, उसके अंदर जो है इबहाम ना हो, तावील के पहलू ना हो, बिल्कुल सराहत के साथ हो, तो फिर आप हमारे से बात करें। आप कभी जो है ना इधर को जाते हैं, कभी आप उधर को जाते हैं। बहुत बड़े सीरत निगार इलामा शिबली नुमानी, बहुत बड़ा मकाम है इनका उलमाए देवबंद में। उनकी किताब है सीरतुन नबी 1 और 2 कंपैरेटिव है, जिल्द नंबर है 1 मतबूआ मकतबा रहमानिया, पेज नंबर 59.8। हदीसों की तदवीन बनो उमैया के ज़माने में हुई, जिन्होंने पूरे 90 बरस तक सिंध से एशियाई कूचक और इंदलस तक मसाजिद जामिया में आले फातिमा की तौहीन की और जुमा में सरे मेंबर हजरत अली पर लान सैकड़ों हजारों हदीसें अमीर माविया के फजाइल में बनवाई। आए अब ये आंटी जी की फिर मतवजी पड़ी है। अब मुझे बताएं, शिबली नुमानी माई फुट, और अब देवबंदी का हवाला उठा के ले आए हो, और देवबंदी वहाबी जो जिस फिक्र का वो शख्स था उसकी किताब को तुम हमारे लिए हुज्जत बना रहे हो। ये आले सुन्नत के लिए हक में हुज्जत है। कभी तुम तारिल कादरी को ले आते हो, कभी तुम की जो है वो किसी को और को ले आते हो, और तुम्हारे पास कोई मुस्तनद हवाला नहीं है आंटी। तुमने फिर जो है वो अपनी दुकानदारी बनाई हुई है जी, मैं हवाले होने चाहिए जी, हवाले होने चाहिए, ये तुम्हारी औकात है। वो दिन ज़्यादा दूर नहीं है, मैंने पहले भी शायद कहा था कि अलिफ लैला की दास्तान जो है ना उसमें भी तुम्हें मिल गई है ना कोई मिलती जुलती बात, तो तुमने कहना ये देखें अलिफ लैला की दास्तान में हवाला मिल गया, सुन्नियों के खिलाफ है, डूब के मर जाओ राफजियो। जलालुद्दीन सयूती की किताब है जी तारीखुल खुलफा, पेज नंबर 202। तकबीरात में कमी करने वाले भी माविया ही हैं। अस्करी ने अपनी अव्वाइल में लिखा है, अव्वल अमीर माविया ने इस्लाम में पैगंबर मुकर्रर किए और अपनी खिदमत के लिए ख्वाजा सिरा रखे। लीजिए नाजरीन, आंटी जी ने फिर एक तारीख का हवाला दे दिया। इन लोगों की इब्तदा भी तारीख से होती है और इंतहा भी तारीख पे होती है। इन लोगों के पास कुरान हदीस के नाम की दलील हो सकती ही नहीं है कि जो सही हो, सरी हो, गैर मुअव्वल हो। बहरहाल तारीख़ुल खुलफ़ा में अगर ये लिखा है कि सय्यदुना अमीर मुआविया के दौर में ख्वाजा सरा रखे गए खिदमत के लिए, तो आंटी जी इसके अंदर, इस जुमले के अंदर क्या प्रॉब्लम है, यानी इससे क्या कहना चाहते हैं? अब हम तो इससे मुस्बत ही लेंगे, और लेकिन ये है कि हम ये चाहेंगे कि आप अपना गंद जो है वो निकालें कि आप लोगों के यहाँ ख्वाजा सरा के साथ जो सलूक करने का रवाज है आप वो समझ रही हैं, या आप लोग जो है क्या कहना चाह रहे हैं? लेकिन ख्वाजा सरा तो सैकड़ों सालों से बादशाह आने वक्त जो है अपनी खिदमत के लिए रखते आए हैं, तो इसमें तो कोई हर्ज नहीं है। हाँ, हम एक रिवायत इल्ज़ामी तौर पे आपको पेश करते हैं, तो जो जवाब आप इस रिवायत का देंगे फिर उस रिवायत का भी समझ लीजिएगा, अगरचे उसमें कोई कबाहत नहीं है, लेकिन इसके अंदर क्या कबाहत है ये आपने ज़रूर बताना है। और किताब भी तारीख की नहीं है। हाँ, सिहा अरबा के अंदर मल्ला यहदरहुल फ़की, और उस किताब का आदाबिल हमाम जिल्द अव्वल सफ़ा 24, तबा कदीम लखनऊ, तबा जदीद जिल्द अव्वल सफ़ा 65, इसका हवाला आप ज़रा सुन लीजिए। तो ये तवील रिवायत है, तो इसके अंदर जो आखिरी जुमला जो हमारे मौजू से ताल्लुक़ रखता है, उबैदुल्लाह अल-मुराफ़िकी से रिवायत की गई है कि मैं मदीना के एक हमाम में गया तो एक ज़ईफ़ुल उम्र शख्स को देखा, वो हमाम का मुंतज़िम था। मैंने उस बूढ़े से पूछा ये हमाम किसका है? पहले लोगों के रवाज होता था कि हमाम में जाकर नहाया करते थे,
تو کہنے لگے یہ حمام امام باقر کا ہے، ہمارے نزدیک وہ معصوم نہیں ہے، آپ کے نزدیک یہ امام معصوم ہے، ہمارے نزدیک تو معصوم ماننا غیر نبی کو گمراہی ہے۔ میں نے پوچھا وہ خود بھی یہاں آتے ہیں؟ کہا ہاں۔ پوچھا پھر وہ یہاں آ کر کیا کچھ کرتے ہیں؟ تو اس نے کہا حمام میں داخل ہوتے ہی اپنی شرم گاہ پر تیلا لگاتے ہیں اور پھر عضو تناسل پر ایک پٹی باندھ کر مجھے بلاتے ہیں تو میں ان کے باقی جسم پر تیلا لگاتا ہوں، یعنی خالی بس وہ اعلیٰ تناسل پہ پٹی باندھ حمام والے کو بلا کے تو وہ باقی جسم پہ بھی تیلا جو ہے وہ لگاتے ہیں۔ میں نے انہیں ایک دن کہا کہ جس چیز کو آپ دکھانا پسند نہیں کرتے میں اسے دیکھ لیتا ہوں۔ فرمایا ایسا ہرگز نہیں، چونا لگا ہو تو پردہ ہو جاتا ہے۔ جی آنٹی جی فرمائیں اب آپ لوگوں کو لعنت ہو آپ لوگوں کی شرارتوں پہ کہ امام باقر علیہ رحمہ جیسی عظیم الشان ہستی کا آپ لوگوں نے کس طرح کے غلیظ واقعات اپنی کتابوں میں لکھے ہیں۔ ہم امام باقر علیہ رحمہ کی عظمت و شان کے حوالے سے ہرگز اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، لیکن آپ کے بوتھے پہ جوتا مارنے کے لیے ہم نے آپ کو بتایا کہ آپ کی صحاربہ میں یہ لکھا ہوا ہے، تو اگر خواجہ سرا رکھنے میں آپ کو پرابلم ہے جس میں کوئی حرج بھی نہیں ہے، لیکن یہ جو آپ کو واقعہ بتایا ہے اس میں آپ معاذ اللہ امام معصوم کے بارے میں آپ کے بڑوے کیا لکھ گئے ہیں؟ ان بڑووں کو شرم نہیں آئی تھی کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ اعلیٰ تناسل پہ جو ہے وہ تلا لگا کے تو باقی پورا جسم پہ دکھایا جا سکتا ہے؟ تو خیر سے امام باقر علیہ رحمہ کے حوالے سے جو آپ کے بڑووں نے یہ واقعہ لکھا ہے تو اس سنت کو کبھی ادا بھی کر لیتے ہیں۔ نکلے نا کسی دن جلوس لے کے باہر جس کے اندر بس شرم گاہوں پہ صرف تلا لگاؤ اور باقی پردہ ہی پردہ، تو اس کا جواب بھی آنٹی جی دینا ہے پچھلے حوالوں کی طرح شیر ذاکر شیر مادری کی طرح پی نہیں جانا۔ از حوالہ تاریخ الیعقوبی جلد نمبر 2 صحابی رسول عبداللہ ابن عباس نے یزید کو ایک خط لکھا اور مطبوعہ نفیس اکیڈمی کراچی سے یہ چھپی ہے۔ اب اس خط میں حضرت عبداللہ ابن عباس نے جو لکھا تھا وہ خط میں آپ کے سامنے رکھنے جا رہی ہوں۔ پھر آنٹی نے تاریخ یعقوبی کا حوالہ دے دیا، تاریخ تاریخ تاریخ، اور بھائی سند پیش کرو آنٹی جی، نہیں تو گٹر میں منہ دے لو بس، اور کچھ نہیں کہہ سکتے۔ عبداللہ ابن عباس کے اس خط کی سند پیش کرو۔ جب تمہیں اصول کافی میں قرآن پاک جو ہے اس کے جھٹلانے والی روایت جو ہے وہ قابل قبول نہیں ہوئی، جو کہ تمہاری صحاربہ میں سب سے چھوٹی کی کتاب ہے، تو یہ تاریخ یعقوبی میں بغیر سند کے تمہیں شرم نہیں آتی؟ صحابہ کرام کے حوالے سے لاتے، تمہارے پاس کوئی قرآن پاک کی آیت نہیں ہے، کوئی تمہارے پاس صحیح غیر معول صریح حدیث پاک نہیں ہے، وہ لے کے آؤ نا پھر بات کریں۔ کہ نہج البلاغہ جناب آپ کے یہاں اور جو ہمارے یہاں ہے فرق ہے دونوں میں۔ آنٹی جی آپ کے یہاں اور ہمارے یہاں کا کیا مطلب ہے؟ آپ کیوں سٹ پٹا گئی ہیں؟ آپ کیوں بدحواس ہو گئی ہیں؟ نہج البلاغہ آپ لوگوں کی کتاب ہے، جھوٹی ہے یا سچی ہے آپ کی ہے، اور اس کے اندر سے جو حوالہ ہے وہ بھی آپ ہی کا ہے۔ اب آپ اس کو خام خواہ یہ نہ ثابت کرنے کی کوشش کریں کہ ایک آپ کے ہاں ہے ایک ہمارے ہاں ہے، ہمارے ہاں والی کوئی نہیں ہے۔ نہج البلاغہ اور باقی صحابہ کی جو تعریف اس میں لکھی ہے، نہج البلاغہ میں جو روایات ہیں سید رضی نے کہاں سے لے کر لکھی ہیں، شروحات نہج البلاغہ میں جتنے معاملات آ چکے ہیں، پھر تدوین روایت کے معاملے میں کیا کیا سلسلہ رہا، ایک ایک چیز پر ہمارے علماء نے تفصیلاً کام کیا ہے۔ اب نہج البلاغہ کے کئی خطوط اور کلمات ہیں، تسار یا امیر المومنین کے خطبات ہوں، وہ سید رضی نے اہل سنت کے مصادر سے نقل کی ہیں، اہل سنت کے مصادر سے۔ ہاں تو آنٹی جی وہ آپ اس کو ثابت کریں نا، آپ کے بوتھی شریف سے کہنے سے تو مسئلہ حل نہیں نہ ہونا۔ اب آپ کے نزدیک آپ کے علماء نے کام بھی کیا ہے، پھر آپ کے بقول سید رضی جو ہیں انہوں نے اہل سنت سے لیا ہے، تو وہ آپ اس کے جو تخریج ہے وہ ذرا پیش کرتی نا کہ یہ خطبہ نمبر 58 جو ہے یہ دیکھیں اہل سنت کی فلاں کتاب سے لیا گیا ہے اور یہ اس کا ثبوت ہے، تو پھر تو بات تھی۔ تو یہ تو اب غلط ہو گیا نا آنٹی جی، اب آپ کی بیلنے میں بازو تو آ گئی ہے، اور اب آپ کو سمجھ نہیں آ رہی کہ میں نہج البلاغہ کے اس خطبے کا کیا کروں جس میں مولا علی سیدنا امیر معاویہ کی شان بیان کر رہے ہیں ماشاءاللہ، اور سیدنا مولا علی پاک جو ہیں وہ ان کے ایمان کی گواہیاں دے رہے ہیں۔ تو ویسے آنٹی جی آپ کو گٹر میں منہ دے لینا چاہیے اور کچھ نہیں ہے، کیونکہ آپ کے اپنے حوالہ جات جو آپ پی گئی ہیں اور جو آپ نے اس کو بیان کیا ہے، جن کو شرما شرمی اکا دکا، اس کے اندر آپ نے جھوٹ کے پلندے کھڑے کر دیے۔ بس نہج البلاغہ کا یہ جو خطبہ ہے نا یہ اہل سنت کی کتب سے لیا گیا، اس سے پہلے یہ نہیں تھا، یہ ثابت کر دیتی ہم مان لیتے، بات ختم ہو جاتی۔ لیکن یہ ہے کہ آپ کے پاس چونکہ دلیل نام کی چیز تو ہے نہیں، لہذا ادھر کی آؤں گی ادھر کی بوں گی، ادھر کی آؤں گی ادھر کی بوں گی، بس یہی ہے آپ کا دھرم اور کچھ نہیں ہے۔ نہج البلاغہ سے چھلانگ ماری ہے آپ نے اور بہت آپ اپنی طرف سے چیمپئن بن گئے ہیں اپنے لوگوں کے سامنے۔ یہ چیمپئن تو بن گئے ہوں آنٹی جی،
آپ ہماری داڑھ کے نیچے تو آئی بیٹھی ہیں، بلکہ سوری میں غلط کہہ گیا، آپ جیسی کوڑ گرلی کو ہم داڑھ کے نیچے تو نہیں رکھ سکتے، ہاں آپ ہمارے جوتے کے نیچے تو آئی کھڑی ہیں، آپ کی آواز جو ہے وہ اس کا ردھم آپ بتا رہا ہے کہ آپ اندر سے ہلی پڑی ہیں اور ادھر ادھر کی بس لگا رہی ہیں۔ حوالہ دیں، یہ دیکھیں نہج البلاغہ کا خطبہ، یہ فلاں سنی کتب سے لیا گیا، اس سے پہلے نہج البلاغہ کا پرنٹ میں یہ چھاپے میں نہیں تھا۔ یہ ہوتا ہے طریقہ کار، ایسے نہیں ہوتا آنٹی جی کہ میں نہ مانوں کہہ کے تو پھر آپ جو مرضی کرتے رہے۔ یہی آپ لوگوں کے بڑوں کا بھی وتیرہ تھا، یہی آپ لوگوں کے چھوٹوں کا بھی وتیرہ ہے۔ اب یہاں پہ معاویہ جو ہے وہ اس کو میں ثابت کروں گی بزبان مولا علی، جو آپ بچانا چاہ رہے تھے نا نہج البلاغہ کے حساب سے آ جائیں۔ آپ کی امام ابن خلدون کی کتاب تاریخ ابن خلدون دارالارشاد کراچی سے چھپی ہے۔ دیکھیں پھر تاریخ ابن خلدون، ماشاءاللہ، چلیں جی تاریخ ابن خلدون کا اب آ گیا معاملہ۔ تاریخ آنٹی جی، تاریخی باتیں ہم نے پہلے آپ کو بولا ہے، مائی فوٹ قرآن اور سنت کے مقابلے میں صحابہ کرام یا اہل بیت کرام کے خلاف ہم تو خبر واحد کو بھی قبول نہیں کرتے، چاہے جائے گا کہ ہم تاریخی کتابوں میں کریں، اور اگر یہی بات ہے تو پھر تمہارے کہ تو صحیح کتابیں جو ہیں جن کو سیار وقت کہتے ہیں اس کے اندر بہت ساری چیزیں ہیں، وہ تم ماننے کے لیے تیار ہو تو اس کا بھی جواب دینا، وہ تو تاریخی کتابیں نہیں ہیں نا۔ تو جب تم وہ بھی ماننے کے لیے تیار نہیں ہو جو حدیث کی کتابیں ہیں، تو پھر ہمارے ذمے تم تاریخی کتابیں بار بار کیوں لا رہی ہو؟ شیخ ابو شکور سلمہ نے جو بزرگ علماء حنفیہ میں سے ہیں، انہوں نے کہا ہے کہ حضرت معاویہ اور حضرت امیر کے درمیان جھگڑے خلافت کے بارے میں ہوئے تھے، حضرت عثمان کی شہادت کو کوئی جھگڑا نہیں تھا۔ ماشاءاللہ آنٹی جی، حضرت مجدد الف ثانی علیہ رحمہ کی جو کتاب ہے اس کے اندر مختلف اقوال ہیں، جس میں امام غزالی فرما رہے ہیں کہ وہ جھگڑا امر خلافت پر نہیں ہوا بلکہ قصاص کے پورا کرنے کے لیے حضرت امیر کی خلافت کی ابتدا میں ہوا ہے۔ یہ آپ کیوں چھوڑ گئیں؟ علامہ ابن حجر عسقلانی نے بھی اس بات کو اہل سنت کے موت تاکیدات میں کہا، یہ آپ کیوں چھوڑ گئیں؟ اس کے بعد ریڈ لائن آپ نے لگا کے اور تمہید ابو شکور سالمی جو ہے اس کے حوالے سے وہ آپ نے اس کو حضرت مجدد الف ثانی علیہ رحمہ کا مذہب بنا دیا۔ حضرت مجدد پاک تو مختلف اقوال بیان کر رہے ہیں، اور اس کے اندر اگر کوئی کمزور قول ہو تو اس سے ہمارے لیے نزدیک وہ کوئی حجت تو نہیں ہے۔ آپ کے نزدیک امام حسن مجتبیٰ کی بات حجت نہیں ہے، جو میں نے رجال کشی کا حوالہ دیا جس میں وہ برضا اور رغبت بیعت کر رہے ہیں، آپ نے اس کو بیعت کو مانا۔ آپ کے نزدیک نہج البلاغہ حجت نہیں ہے جس میں مولا علی پاک خود ارشاد فرما رہے ہیں کہ ہمارے اور ان کے درمیان جو جھگڑا ہے وہ قتل عثمان کا ہے اور ہم اس سے بری ہیں۔ آپ کے نزدیک نہج البلاغہ بھی حجت نہیں رہی، مولا علی پاک کے مقابلے میں ابو شکور سالمی آپ کے نزدیک زیادہ حجت ہو گئے، اور پھر جو حضرت شیخ احمد سرہندی، حضرت مجدد الف ثانی علیہ رحمہ، پھر امام غزالی اور علامہ ابن حجر عسقلانی کے حوالے سے دوسرے قول بھی نقل کر رہے ہیں، اس کو آپ نے ہاتھ کیوں نہیں لگایا؟ تو اس کا صاف مطلب ہوا کہ وہ مختلف بزرگوں کے قوال نقل کر رہے ہیں، تو جب مختلف بزرگوں کے قوال نقل کر رہے ہیں تو پھر جو ہمارے جمہور کا قول ہوگا جس میں جو اہل سنت کے موت تاکیدات میں سے ہوگا، ہم اس کے ذمہ دار ہوں گے یا کسی دوسرے کے؟ اور آپ سے ہم نے یہ پوچھنا تھا کہ مولا علی کے مقابلے میں آج آپ کو ابو شکور سالمی جو ہیں وہ اب آپ کے امام معصوم ہو گئے ہیں، اگر نہیں ہو گئے تو پھر ابو شکور سالمی جو ہیں وہ تو غلط کہہ سکتے ہیں، مولا علی تو غلط نہیں نا کہہ سکتے، تو پھر نہج البلاغہ کے حوالے سے آپ نے مولا علی پاک کا جو قول تھا اس کو بھی رد کر کے رکھ دیا۔ اور تمہارے نزدیک دلیل ہے کیا؟ نہ ماننے پہ آؤ تو مولا علی کا بھی انکار کر دو، امام حسن کے بھی کوئی بات کا انکار کر دو، اور ماننے پہ آؤ تو پھر تم جو ہے کہ مختلف اقوال میں سے ایک قول جو کسی بزرگوں نے نقل کیا ہو اس کو بھی تو ہماری دلیل بنا لو۔ اور اس سے پہلے اہل سنت کے موت تاکیدات کے حوالے سے بڑے بزرگ ہمارے وہ فرما بھی چکے ہیں کہ یہ ہمارے موت تاکیدات میں سے یہ بات ہے، یہ جھگڑا امر خلافت پہ نہیں ہوا۔ لاکھ دی لعنت تمہاری شرارتوں میں رافضی ہو۔ ہندوستان سے سجادہ نشین مفتی اعظم ہند مفتی اختر رضا خان قادری بریلوی، ان کی امیر اہل سنت مولوی الیاس قادری کے خلاف جنہوں نے کتاب لکھی فتنہ اتاریہ خارجیہ، لعنت اللہ علی الکاذبین، لعنت اللہ علی الکاذبین۔ آنٹی جی اتنا گٹر آپ اپنے منہ پہ ملتی ہیں، یہ میں تو حیران ہو گیا ہوں آپ لوگوں کے جھوٹ کے پلندے پہ۔ اگر آپ میں ذرا سی غیرت ہے نا، ذرا سی، تو ذرا وہ کتاب کا حوالہ دے دیں کہ جو مولانا اختر رضا خان علیہ رحمہ نے اس کو لکھا ہو، مصنف کی جگہ پر ان کا نام ہو، اور وہ امیر اہل سنت کے خلاف ہو، اور اس کا نام فتنہ تاریخ خارجی ہو۔ یہ ذرا مصنف کے طور پہ مولانا اختر رضا خان علیہ رحمہ کا نام دکھا دیں بس۔ آپ کو شرم ہی نہیں آتی، آپ نام ان کا استعمال کر رہی ہیں، اور جب کہ ٹائٹل کے اوپر واضح طور پہ لکھا ہوا ہے
کہ بافیضان مولانا اختر رضا خان، وہاں بافیضان لکھا ہوا ہے، مصنف نہیں لکھا ہوا. مصنف کی جگہ پہ دیکھیں کیا. حضرت امام حسن المجتبی جو کہ خلیفہ راشد ہیں، ان کے قتل کا ذمہ وار بھی معاویہ ہے، اور ام المومنین عائشہ کا قاتل بھی معاویہ ہے، اور ان کے علاوہ کثیر صحابہ اور امت مصطفیٰ کے ہزاروں افراد کو قتل کرنے والا بھی معاویہ ہے. اصلی بریلی شریف کے جو ہندوستان یو پی اتر پردیش سے ہیں، مفتی اختر رضا خان قادری بریلوی، اصلاً قادری بریلوی، ان کے سامنے آپ کی کیا اوقات ہے؟ لعنت اللہ علی الکاذبین. آنٹی جی یہ اصلی بریلوی کا حوالہ تو دیں، اس پہ تو انوار حسین لکھا ہوا ہے مصنف کی جگہ، اور آپ نے مولانا اختر رضا خان علیہ رحمہ کی بات کی ہے. آپ کو تو اس طرح میرا خیال ہے اپنے ابا جی بھی یوں ہی بدل لیتی ہوں گی، کہتی ہوں گی کہ یہ اصلی ابا جی میرے یہ ہیں، اور اگلے دن پھر کہتی ہوں گی نہیں اصلی ابا جی میرے یہ ہیں، اور ابا جی کے کپڑے کسی بھی ہمسائے کو پہنا کے کہتی ہوں گی اماں جی اصلی ابا جی یہ ہیں، کپڑے دیکھیں ابا جی والے ہی ہیں. تو ادھر بھی انہوں نے نام لکھ دیا ہے، تو نام تو میں بھی اگر لکھ دوں، کوئی کتاب لکھوں شان امیر معاویہ اور اوپر لکھ دوں با فیضان امام حسین پاک، تو پھر کل کلاں کو تم لوگ یہ کہو گے کہ یہ امام حسین پاک کی لکھی ہوئی کتاب ہے. با فیضان کا تو کسی جگہ پہ بھی کوئی اشتہار پہ لکھ سکتا ہے، اور اس نے بھی اپنا چورن بیچنے کے لیے سنیوں کا جو ہے وہ نام استعمال کیا، اور اوپر اس نے لکھ دیا با فیضان مولانا اختر رضا خان. اور یہی تمہارا وہ جو گرو بیٹھا ہے نا تمہارے بیک پہ، اس نے بھی یہی حوالہ دیا تھا. یعنی اتنی تمہاری مت بج گئی ہے، اتنی تمہاری ڈنکی کو جو ہے وہ بجا کے رکھا ہوا ہے تمہارے ذاکروں نے کہ تمہاری عقل نام کی چیز ہی نہیں رہی. اتنا بڑا بلنڈر جھوٹ. اصلی بریلوی وہ آنٹی جی دکھاؤ نا نام، وہ کس اصلی بریلوی نے لکھا ہے. وہ ہمارے اہل سنت میں جو تفضیلی ٹولہ ہے، جو اندر خانہ تمہارا ہے اور وہ ہر دور میں رہا ہے، جو تار القادری جیسے، پنڈی کے ریاض حسین شاہ جیسے، حنیف قریشی جیسے، اور یہ دوسرے اس طرح کے لوگ، تو یہ انڈیا کا بھی یہ کوئی اس طرح کا وہ رافضی ہے جس نے اہل سنت کا نام یوز کیا ہے، لیکن نام تو مصنف میں دیکھو کس کا لکھا ہوا ہے. اس کو تم جو ہے وہ مولانا اختر رضا خان علیہ رحمہ کے ذمہ لگا کے تم کہہ رہے ہو اصلی بریلوی. آپ کی کیا اوقات ہے ان کے آگے؟ او بھائی پہلے ثابت تو کرو پھر ہی بات ہے نا. شرم تم کو مگر نہیں آتی. ویسے آنٹی جی لخ دی لعنت ہے تمہاری شرارتوں میں. تمہاری یہ چھوٹی سی بوتھی پہ جو ہے نا وہ اس طرح بڑا جو ہے نا وہ بلنڈر. الامان والحفیظ. ناظرین ان رافضیوں کی یہ اوقات ذرا دیکھتے رہیں آپ. سعودی عرب میں ایک رسالہ موجود ہے القراءۃ العربیہ، آپ کے سامنے اسکرین شاٹ آ رہا ہوگا، پیج نمبر اس کا 47 ہے. یہ جو پکچر آپ دیکھ رہے ہیں مومنین، یہ وہی لونڈی ہے جس سے زنا کا ارتکاب کر کے ابو سفیان نے معاویہ اور زیاد کو پیدا کیا تھا. اب بندہ اس پہ ہنسے یا روئے، یہ حال ہے اس کا. وہ سعودی عرب میں پتہ نہیں کون سا رسالہ ہے. سعودی عرب کے وہابی نجدیاں ہمارے لیے دلیل ہیں، اور بالفرض اگر ان کی کوئی کتاب ایسی ہو جو قرآن و سنت کے موافق ہو کچھ وہ باتیں، تو اس کے اندر جو ہے وہ تصویریں جو ہے یہ حجت ہیں. یہ وہ لونڈی ہے جس سے جناب ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ پر یہ تہمت لگا رہی ہے. کل کو میں اسی آنٹی کی تصویر لگا دوں اور ساتھ 10-20 ذاکر لگا دوں اور میں کہوں یہ وہ آنٹی ہے جس سے 10-20 ذاکروں نے فیض حاصل کیا ہے شام غریبہ میں، اور وقتاً فوقتاً جو ہے وہ آنٹی کو وہ فیض یاب کرتے رہتے ہیں، تو آنٹی جی مان لیں گی؟ اس کا مطلب ہے کہ یہ جو کارٹون والا معاملہ ہے یہ صرف عیسائیوں اور یہودیوں کے ہاں نہیں ہے، یہ رافضیوں کے ہاں بھی ہے. یعنی یہ لوگ ان کے آپ چینلوں پہ جا کے دیکھیں تو یہ تو معاذ اللہ، بلکہ پچھلے سے پچھلے سال کی بات ہے کہ ائمہ کرام کے اعتبار سے انہوں نے کردار ادا کیے ہیں کہ جس میں کسی کو امام بنا کے اور ہاتھوں میں ہتھ کڑیاں بیڑیاں لگا کے تو ان کو مظلومانہ انداز میں چلا رہے تھے. تو یعنی کہ ان کے نزدیک جو امام معصوم ہوتا ہے وہ عام آدمی بھی اس کا روپ دھار سکتا ہے، اور اسی طرح یہ تصویریں لگا لیتے ہیں. اور یہی حال انہوں نے یہ کیا کہ ایک غیر مستند، یعنی یہ تصویر یہ اس دور میں کسی نے کھینچی تھی ہے، اور پھر وہ یہ تصویر سند صحیح کے ساتھ ان تک پہنچی ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. یہ ہے ناظرین ان کے حوالوں کا حال. اور بے شک مومنین یہ کچھ بھی نہیں ہے. میں بہت شارٹ ویڈیو بنانے کے لیے میں نے ابھی صرف اتنے حوالہ جات دکھائے. ہاں یہ کچھ بھی نہیں. ہاں یہ ساری زندگی جو ہے وہ ٹانگیں اوپر کر کے بیٹھی رہے اور اس کے بعد بھی یہ کہیں گی آج تک میں نے جو کچھ کیا ہے کچھ بھی نہیں، یہ کچھ بھی نہیں، میں اس سے بھی آگے کی چھلانگیں لگوا سکتی ہوں. اور جھوٹ بول کے، فراڈ کر کے، بد مذہبوں کے، دیوبندیوں کے، وہابیوں کے تاریخ کے حوالے دے کے یہ کچھ بھی نہیں. ہاں جب اپنے والوں کی باری آئے گی تو وہ شیر ذاکر کی طرح شیر مادری کی طرح پی جائے گی.
آگے انہوں نے کہا باغ کے لحاظ سے بھی بات کی کہ جی جب آپ توہین صحابہ کرتے ہیں، آپ بیوی کے دربار جانے کے لحاظ سے بات کریں گے تو پھر سیدھا دھیان حضرت ابو بکر پر جائے گا، اور ماشاءاللہ سے خود مان بھی گیا ویڈیو میں کہ وہ خطائی اجتہادی تھی۔ اب وہ آنٹی جی غلط فہمی دور کر لیں، وہ میں نے خطائی اجتہادی جو ہے وہ جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی نہیں کہا تھا، وہ میں نے سیدۃ النساء جناب سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے کہا تھا۔ ان کا موقف یہ تھا کہ یہ یوصیکم اللہ میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام شامل ہیں، اور جناب ابو بکر صدیق نے ان کو حدیث پاک سنا کے یہ فرمایا کہ حضور اس میں شامل نہیں ہے کہ انبیاء کرام کی میراث جو ہے وہ تقسیم نہیں ہوتی۔ تو خطائے اجتہادی کی نسبت جو ہے اگر آپ جناب ابو بکر صدیق پہ انگلی اٹھاتے ہیں تو وہ سیدہ فاطمہ الزہرا کی طرف میں نے کی تھی، اور اس پر بھی انہوں نے اسی وقت اس سے رجوع فرما لیا تھا، اور یہ کوئی عیب نہیں ہے۔ اور آپ خوش ہو گئیں کہ شاید میں نے جناب ابو بکر صدیق کی بات کی ہے، نہیں آنٹی، اپنا ریکارڈ ذرا درست کر لیں اور دوبارہ بھونکنے کے لیے تیار ہو جائیں۔ اور جیسے کہ میں پہلے ہی بتا چکی ہوں کہ شیعہ کتب میں سارے حوالہ جات اس طرح نہیں دیکھے جاتے، پہلے ان کی سند پر کی جاتی ہے، پھر دیکھا جاتا ہے کون کون سے راوی ہے، ایڈ ہے اس میں، مجہول ہیں، قزاق ہیں، کون ہے، کس نے لکھی ہے، کب لکھی ہے، کیا روایت ہے۔ ماشاء اللہ، ماں صدقے جائے، شیعہ راویوں کے حوالے سے جب کوئی روایت ہو پھر یہ ساری چیزیں دیکھنی ہوتی ہیں، اور سنیوں کو حوالہ دینا ہو تو پھر کچھ نہیں دیکھنا ہوتا، پھر تبری کا حوالہ بھی دے دو، اس میں چاہے مامون معتزلی کی کتاب ہو، پھر جناب دیوبندی وہابیوں کے بھی حوالے دے دو، پھر تاریخ کے حوالے بھی دے دو، پھر تصویریں بھی دکھا دو اور کہو کہ یہ بھی حوالہ ہے۔ ماشاء اللہ، یہ ہے آپ لوگوں کی منافقت۔ اور یہ جو آنٹی آپ حوالے کی بات کر رہے ہیں نا، وہ آپ کو نظر نہیں آ رہا، وہ میں ذرا آپ کو دوبارہ دکھا دیتا ہوں، اس میں کیا پرابلم کی بات ہے۔ وہ آپ یوں نہ گول کریں کہ وہ صحیح طرح نظر نہیں آ رہا، وہ تو میں نے آپ کو حوالہ بھی اس کا لکھوایا ہے، تو آپ جا کے دیکھ لیتی اپنی کتاب کہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے مولا علی پاک کے لیے کیا الفاظ استعمال کیے ہیں، ذرا یہ دوبارہ پھر دیکھ لیں، اگلی بار جواب دے دیجیے گا، اگر ہمت ہو تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ ان کو تو سند پرکھنی نہیں آتی، میں ان سے کیا بات کروں۔ ماشاء اللہ، کہتے جی ان کو تو سند پرکھ نہیں۔ وہ آنٹی جی آپ نے سندوں کے کون سے ڈھیر لگائے ہیں جو ہم سند پرکھ نہیں سکے؟ وہ ہم یہی تو رو رہے ہیں کہ ہمیں سند تو دو نا، کو صحیح سند دو، کو غیر معول صریح صحیح حدیث پیش کرو۔ ہاں لیکن حدیث اس سے تو آپ اتنی دور ہے جتنا آپ سے سچ دور ہے۔